नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, इस्लामाबाद में इस वक्त एक बहुत ही दिलचस्प किस्म की पावर टसल और एक कशमकश का सीन जो है वो डेवलप कर रहा है। आज सुबह सबसे पहले ये खबर आई कि तहरीक इंसाफ ने बाकी सियासी जमातों के साथ राब्ते शुरू कर लिए हैं ताकि असम्बली में शायद कोई मूव लाई जा सके। अब से चंद घंटे पहले, एक दो घंटा पहले ये खबर भी आई कि मोहतरमा मरियम नवाज़ साहिबा ने हुकूमत को ये एडवाइस किया है कि इनके इस्तीफ़े जो हैं तहरीक इंसाफ के लोगों के, वो फौरी तौर पर मंजूर किए जाएँ। दूसरी तरफ से ये बाज़गश्त भी है कि सियासी जमातों को आपस में बैठना चाहिए, आगे का एक लाहे अमल बनाना चाहिए, एक बाउंड्रीज़ जो हैं वो डिसाइड करनी चाहिए, कम अज़ कम इकॉनमी के हवाले से, इस्टेब्लिशमेंट के रोल के हवाले से, जुडिशरी के रोल के हवाले से, और इलेक्शन किस तरह से होंगे उसके हवाले से कोई बातचीत होनी चाहिए। इस हवाले से बड़ी बहस हो रही है। यही वो इशू है जिसे एक दिन पहले फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने जब एक कौम से खिताब किया, खड़े होकर उन्होंने वो किया, उस वक्त भी उन्होंने इस इशू को एड्रेस किया। एग्जैक्ट वर्ड्स उनके क्या थे, इमरान खान साहब, वो सुन लेते हैं। मेरी कोई किसी से दुश्मनी नहीं है। मुझे ये बड़ा अजीब लगता है कि कहते हैं जी, मुझे कई सहाफ़ी भी कहते हैं इमरान साहब आप इनसे क्यों नहीं बातचीत करते, आप बात ही नहीं करते। बातचीत सबसे करता है पॉलिटिशियन। तालिबान है, जो TTP है, इनसे भी बात करने के लिए हम तैयार। हम वो जो बलूचिस्तान के अंदर जो सेपरेटिस्ट है उनसे भी बात कर सकते हैं। सिंध में जो कहते हैं सिद्धू देश, उनसे भी सबसे बात कर सकते हैं। लेकिन जिस दिन आप चोरों के साथ डील करते हैं, आपका माशरा तबाह हो जाता है। अब ये नाज़रीन बड़ी एक इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग डिस्टिंक्शन खड़ी कर दी इमरान खान साहब ने कि सेपरेटिस्ट के साथ, दहशतगर्द के साथ, बदअमनी मचाने वालों के साथ तो बातचीत हो सकती है, लेकिन जो लोग सियासी तौर पर जिनको चोर समझा गया है, जिन्होंने पॉलिटिकल करप्शन की है, उनके साथ अगर आप बात करेंगे तो माशरा तबाह हो जाएगा। लेकिन ये सिर्फ इमरान खान ही की इंतहा पसंद पोजीशन नहीं है, दूसरी तरफ की इंतहा पसंद पोजीशन का भी मैं जिक्र करता हूँ। कल जब प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब नेशनल असम्बली में बोल रहे थे तो वहाँ उन्होंने इमरान खान को एडोल्फ हिटलर के साथ, जो नाज़ी लीडर थे जिन्होंने होलोकॉस्ट किया, 6 मिलियन यहूदियों को गैस चैम्बर्स में डाला, जिन्होंने माइनॉरिटीज़ को टारगेट किया, जिनकी वजह से दूसरी जंग अजीम हुई, जिसमें तकरीबन बताया जाता है कि 200 मिलियन लोग जो हैं उनकी जानें गई, उनके साथ उन्होंने कंपेयर किया। लेकिन आज राना सनाउल्लाह साहब ने कोई 2 घंटे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उन्होंने एक बार फिर इमरान खान को एडोल्फ हिटलर के साथ उन्होंने कंपेयर किया। ताहम जो बातचीत और नेगोशिएशन करने वाली थीम है, उसके हवाले से फवाद चौधरी साहब ने क्या कहा, और उन्होंने एक काउंटर धमकी भी हुकूमत को लगाई। हुकूमत नाम की तो कोई चीज़ है ही नहीं है। तो आज पाकिस्तान में रुपया जो है वो सिर्फ 100 दिन के अंदर 62 रुपए अपनी कीमत खो चुका है डॉलर के मुकाबले में। एक इस वक्त एडमिनिस्ट्रेशन का एक बहरान है, और ये तमाम बहरान इसलिए हैं कि हमारे जो हुक्मरान हैं वो इस वक्त नेहरू की तरह बांसुरी बजा रहे हैं, जबकि पूरा पाकिस्तान जो है वो जल रहा है। वो सियासी हालात तो बहुत ही दगरगू हैं। बार बार हम कह रहे हैं इलेक्शंस की तरफ बढ़े, लेकिन हमें लगता ये है कि हमें एक डेट सेट करनी होगी। अगर उस वक्त तक वफाकी हुकूमत इलेक्शंस का इंतखाब नहीं करती है तो फिर हमें वफाकी हुकूमत को घर भेजना होगा। तो हम तो नहीं करा रहे, हुकूमत तो अपने बोझ के नीचे खुद गिर रही है। अब यहाँ 2 बड़े इंपॉर्टेंट नुक्ते हैं। एक तरफ तो इलेक्शन की तरफ इशारा किया फवाद चौधरी साहब ने, और दूसरी तरफ उन्होंने हुकूमत गिराने की भी तरफ इंदिया दिया। इसके जवाब में जो राना सनाउल्लाह साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें से भी दोनों चीज़ों की जवाब आती है। एक तरफ वो कहते हैं, जो मैं आपको टुकड़ा सुनाता हूँ, कि नवाज शरीफ साहब हमेशा से इलेक्शन चाहते हैं। वो मेरा लीडर मियां नवाज शरीफ तो आज भी इस बात पे है, वो कल भी इसी बात पे था, कल से पहले भी इस बात पे था कि जी हमें इलेक्शन की तरफ जो है वो जाना चाहिए। हमसे मुतालबा कर रहा है कि इलेक्शन के लिए आप गवर्नमेंट जो है वो डिज़ोल्व करें। वो भी तुम्हारी भी तो गवर्नमेंट्स है ना 2, उनके डिज़ोल्व हुए बगैर तो इलेक्शन नहीं हो सकते। तो करो ना पहले डिज़ोल्व, अगर तुम इतनी जो है वो इलेक्शन से तुम्हारी कमिटमेंट है। बात इतनी नहीं थी। राना सनाउल्लाह साहब ने यह भी कहा कि इलेक्शन ज़ाहिर है किसी तरीके से होगा, और इमरान खान कहता है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर पहले रिज़ाइन कर दे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हटाने का भी तरीका है, कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है, और चीफ इलेक्शन कमिश्नर को लगाने का भी तरीका है। ये तो ऐसे ही है जैसे कोई कहे कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान को हटा दिया जाए, नया चीफ जस्टिस पाकिस्तान जो है लगा दिया जाए। लेकिन बात यहाँ पर भी नहीं ठहरी। राना सनाउल्लाह साहब धमकी भी लगाई कि हम मुतालबा करते हैं कि इलेक्शन कमीशन फॉरेन फंडिंग केस, जो प्रोहिबिटेड फंडिंग या ममनूआ फंडिंग केस कहा जाता है, उसका फैसला करें।
ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ فارن فنڈنگ اکاؤنٹ کا جو فیصلہ ہے اسے فی الفور جو ہے اسے اناؤنس کیا جائے. 350 کے قریب لوگ اور کمپنیز ہیں جنہوں نے غیر ملکی ممنوعہ فنڈنگ جو ہے وہ کی ہے عمران خان کو, اور اس میں ایسے لوگ بھی موجود ہیں جن کا براہ راست ان کمپنیز کا, ان لوگوں کا تعلق جو ہے وہ بھارت سے ہے اور اسرائیل سے. ہماری یہ استدعا ہے الیکشن کمیشن سے کہ نہ صرف وہ فیصلہ اناؤنس کریں بلکہ وہ فیصلہ جو ہے وہ جو حقائق مثل کے اوپر ثابت ہو چکے ہیں ایکشن بھی انہی کے مطابق جو ہے وہ پرپوز ہونا چاہیے. ناظرین, ایک سٹیج سیٹ ہو گیا ایک وائڈر ڈسکشن کے لیے. اب اس کو ہم انالیسس کرتے ہیں. اس کا میرے ساتھ اسٹوڈیو میں تشریف رکھتے ہیں پاکستان PMLN کے رانا احسان افضل خان صاحب میرے ساتھ اسٹوڈیو میں تشریف رکھتے ہیں. کوآرڈینیٹر ہیں ٹو پرائم منسٹر پاکستان شہباز شریف صاحب کے ساتھ انڈسٹری اور کامرس میں, اسپوکس پرسن بھی ہیں PMLN کے, ممبر ہیں سینٹرل ورکنگ کمیٹی PMLN کے. میرے ساتھ اسٹوڈیو میں تشریف رکھتے ہیں. رانا صاحب بہت شکریہ. PTI کے رہنما علی نواز ایوان صاحب جو ہیں اسٹوڈیو آنا تھا لیکن کچھ ہو گیا, اسٹوڈیو نہیں آ سکے. اس وقت ہمیں ایک ویڈیو لنک کے ذریعے اسلام آباد سے جوائن کر رہے ہیں. ایکس ممبر ہیں نیشنل اسمبلی کے, ریجنل پریزیڈنٹ ہیں اسلام آباد پاکستان تحریک انصاف کے, فارمر اسپیشل اسسٹنٹ ٹو پرائم منسٹر پاکستان جناب عمران خان صاحب کے ساتھ رہ چکے ہیں. علی نواز ایوان صاحب تھینک یو سو مچ. اور پاکستان کے پرومیننٹ صحافی اور جرنلسٹ جناب مظہر عباس صاحب جو ہیں وہ ہم ایک ویڈیو لنک کے ذریعے جوائن کر رہے ہیں. اس سے پہلے کہ ہم پولیٹیکل پوزیشنز لیں, میں مظہر عباس صاحب کی طرف چلنا چاہوں گا. مظہر عباس صاحب, میری ایک فیلنگ یہ ہے ایز این انالسٹ کہ چیزیں موو ایک الیکشن ہی کی طرف کر رہی ہیں. جب رانا ثناء اللہ صاحب الیکشن کو رول آؤٹ نہیں کرتے, وہ کہتے ہیں اس طرح سے تو نہیں ہو سکتا, اور ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ میرا لیڈر نواز شریف جو ہے اس نے ہمیشہ الیکشن کو فیور کیا ہے, تاہم عمران خان کی فلاں جو ریکوائرمنٹس یا ڈیمانڈز ہیں وہ غلط ہے, ان ایکسیپٹیبل ہیں. تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ چیزیں جا الیکشن کی طرف رہی ہیں, لیکن سیاسی جماعتوں کو آپس میں سٹیپ بائی سٹیپ نیگوسیشن کرنی ہے, ٹرفس ڈیفائن کرنی ہے, ٹرمز اینڈ کنڈیشن پہ سیٹلمنٹ کرنا ہے, اپنے اوپر اپنے ووٹر بیس کو بھی دیکھنا ہے. تو سٹیپ بائی سٹیپ جا الیکشن کی طرف ہی رہیں. آپ کی کیا فیلنگ ہے؟ شکریہ ڈاکٹر صاحب. دیکھیے, پہلی چیز تو یہ کہ سیاست میں انا اور ایروگنس یہ دو چیزیں ایسی ہیں جو بہت نقصان پہنچا سکتی ہیں. اب عمران خان صاحب نے جو پوزیشن لی ہے کہ بات چیت نہیں ہو سکتی, تو پھر چیزیں آگے کیسے بڑھیں گی؟ میں یہ نہیں کہنا چاہ رہا کہ وہ آپ ٹیررسٹ سے بات کریں نہیں کریں, آپ جو ہے سیپریٹسٹ سے بات کریں نہیں کریں. چیز یہ کہ مذاکرات کس چیز پر ہوتے ہیں. مذاکرات اس پہ تو نہیں ہوتے کہ آپ اپنی پوزیشنز کو سرنڈر کر رہے ہیں, آپ اپنی پوزیشنز پر رہتے ہوئے بات چیت کرتے ہیں. کیا عمران خان اس سے پہلے نواز شریف کے الائی نہیں رہے کبھی؟ کیا عمران خان اس سے پہلے محترمہ بے نظیر بھٹو کے ساتھ نیگوسیشنز میں نہیں بیٹھے؟ یہ ساری چیزیں ہوئی ہیں نا پاکستان کی پولیٹکس میں. تو آج جب وہ یہ پوزیشن لے رہے ہیں کہ جی میں TTP سے بات کر سکتا ہوں, میں بلوچ سیپریٹسٹ سے بات کر سکتا ہوں, میں سندھی سیپریٹسٹ سے بات کر سکتا ہوں, میں ان سے نہیں بات کر سکتا, تو آپ سے یہ تھوڑی کہہ رہے ہیں کہ آپ ان کی پوزیشن کو ایکسیپٹ کریں, آپ ان کی کرپشن کو, ان کے جو بھی آپ ان پر الزامات لگاتے ہیں اس سے. کل جب فرض کریں الیکشن کی بات آتی ہے تو آپ کس سے بات کریں گے؟ الیکشن کمیشن کی بات آتی ہے, آپ کس سے بات کریں گے؟ الیکشن جو اگر اسمبلی میں پہنچتے ہیں آپ, تو ان کے لوگ بھی تو پہنچیں گے, تو پھر وہاں جو لیڈر آف دی اپوزیشن بیٹھا ہوگا, آپ کی گورنمنٹ بنے گی, تو کس سے بات کریں گے آپ؟ مطلب مجھے یہ آپ ایک پرنسپلڈ پوزیشن ہوتی ہے کہ آپ انہیں چور ڈاکو سمجھتے ہیں, ٹھیک ہے, ویل اینڈ گڈ, آپ کا نیریٹو ہے, اسٹرانگ نیریٹو ہے, لیکن وہ سمجھتے ہوئے بھی ماضی میں آپ رہے ہیں. چودھری پرویز الہی کے بارے میں سمجھتے تھے نا عمران خان. تو آپ یہ سجیسٹ کرتے ہیں کہ عمران خان کو ایشوز کو کیٹیگرائز کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم نے انگیج ہونا ہے, بات چیت کرنی ہے, یہ ہماری ریڈ لائنز ہیں, ان چیزوں پہ ہم کمپرومائز نہیں کریں گے, لیکن باقی بہت ہر چیز پہ بات کرنے کو تیار. یہی آپ کہہ رہے ہیں نا کہ آپ ایشوز آئیڈینٹیفائی کریں کہ کن ایشوز پہ بات ہو سکتی ہے, کس پہ ہم کمپرومائز نہیں کریں گے. میرے نقطۂ نظر سے آپ نے الیکشن پر بات کرنی ہے. فواد چودھری صاحب کہتے رہتے ہیں کہ آج الیکشن کی ڈیٹ اناؤنس کریں, ہم واپس جانے کو بھی تیار ہیں, یہ فواد چودھری صاحب کہتے رہے ہیں نا. تو عمران خان یہ نہیں کہ عمران خان جائے مذاکرات میں, عمران خان یہ کہے کہ PTI مذاکرات کے لیے تیار ہے الیکشن پہ. ایون الیکشن کی ڈیٹ کے اوپر بھی یہ نہیں کہ الیکشن ڈیٹ پہلے اناؤنس کریں, آپ کیا ہم الیکشن پر بات چیت کرنے کو تیار ہیں. دیکھیے ادھر کیا پوزیشن ہے, ادھر پوزیشن یہ کہ نواز شریف فرام دا ڈے ون ووٹ آف نو کانفیڈنس کے اگینسٹ تھے. نواز شریف فرام دا ڈے ون ووٹ آف نو کانفیڈنس کے بعد فوری طور پہ الیکشن چاہتے تھے. تو وہاں ایک موڈ ہے الیکشن کا. تو اب عمران خان صاحب کو ایک پوزیشن آف اسٹرینتھ پہ, جہاں انہیں ان کے پیچھے پنجاب گورنمنٹ بھی ہے, خیبر پختونخوا گورنمنٹ بھی ہے, گلگت بلتستان, عمران خان کہیں کہ آئیے الیکشن پر مذاکرات کرتے ہیں.
اور اس کے بعد آپ اپنی ٹرمز رکھیں ان کے سامنے, اس کے جواب میں دوسری چیز آئے گی, کہیں میٹنگ گراؤنڈ آئے گا. اچھا اب ذرا رکیں یہیں سے, مجھے ذرا رانا افضل خان صاحب کو اس میں لانے دیجیے ذرا. رانا صاحب کو, رانا صاحب پی ٹی آئی کے سورسز یہ کہتے ہیں, اور آپ نے کئی دفعہ ٹیلی ویژن پروگرام جو سنا ہوگا, وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہم ان سے ہر چیز پہ بات کرنے کو تیار ہیں, لیکن جب بھی ہم کسی بھی چیز میں ان کو انگیج کرتے ہیں یہ کہتے ہیں ہمارے کیسز وغیرہ جو ہے وہ ختم کر دیں. اور جب ہم نے نئے قوانین بنانے تھے فیٹف کے حوالے سے تو بھی انہوں نے اپنے 38 ڈیمانڈز رکھ دی جو سارے تھے کہ نیب کو ٹھیک کریں, اور یہ فیٹف میں کم انٹرسٹڈ تھے جو ایکچوئل ایشوز تھا, اور اپنے کرپشن کے کیسز میں زیادہ انٹرسٹڈ, اس کو ختم کریں. اور وہ سن رہے ہیں اپنا علی نواز زبان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے دیکھیں پی ٹی آئی کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ جو سٹانس لے لیتی ہے وہ اتنی ہائی پیڈسٹل پہ چلے جاتی ہے کہ خود پھر ان کے لیے اس سے اترنا مشکل ہو جاتا ہے. یہ اپنی زبان میں ہی پھنس جاتے ہیں, جو یہ پچ کرتے ہیں پھر اس سے نیچے یہ اتر نہیں سکتے, یہی ان کا مسئلہ ہے. دیکھیں فیٹف میں ہم نے انکنڈیشنلی سپورٹ کیا تھا, یہ ریکارڈ کا حصہ ہے, کوئی ہماری ڈیمانڈز نہیں تھی, کوئی اس طرح کی کوئی نیگوشیشن نہیں تھی. اور بعد میں جو انہوں نے بھی جو پرپوز کی امینڈمنٹس, وہی من و من جو ہے وہ آگے اب جو امینڈمنٹس ہوئیں وہ اس کے مطابق ہی ہوئیں. تو عمران خان صاحب کا یہ جو لاجک ہے کہ یہ کرپٹ ہیں, میں ان سے بات نہیں کروں گا. سب سے پہلے تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ آپ کو جو ہے جو فراگوگی اور جو 650 کنال فراگوگی کا اس میں کچھ حصہ ہے, کچھ ان کا, کچھ ان کی اہلیہ کا حصہ ہے, اور وہ 50 بلکہ $250 ملین کے ایڈجسٹ کرانے کے اگینسٹ جو ہے وہ ان کو جو مل گیا, تو وہ کیا ہے. تو پہلے وہ اپنی جو ہے وہ اپنے گریبان میں تو جھانک کے دیکھیں یہ الزامات لگانے سے پہلے. لیکن میں سمجھتا ہوں کیا آپ یہ سجیسٹ کرتے ہیں کہ ان سے ان کرپشن کو چھوڑ کے کرپشن کیسز کو نکال دیں تو باقی چیزوں پہ بات ہو سکتی. لیکن یہ تو کبھی مسئلہ ہی نہیں تھا. مسئلہ تو یہ کبھی بھی نہیں تھا. دیکھیں کرونا میں جب آپ کو یاد ہوگا, جب کرونا کے اندر بیٹھنا تھا تو کیا کرپشن کیسز ڈسکس ہونے تھے اس کرونا کی کمیٹی میں, لیکن انہوں نے یہ سمجھا کہ میں یہاں ان کے ساتھ بات چیت کیوں نہیں ہو رہی. دیکھیں بات چیت اس لیے نہیں ہو رہی کیونکہ ایک بندے میں کیپیبلٹی ہی نہیں ہے, انکیپیبل ہے, بات چیت کرنے کے انکیپیبل. ہاں بات چیت کرنے کے انکیپیبل ہے. کتنی دفعہ ہوا آپ نے سنا کہ پی ٹی آئی کا وقت بنا ہے, وہ اپوزیشن کے ساتھ نیگوشیٹ کر رہا ہے, اور بعد میں اینڈ میں عمران خان صاحب جو ہیں وہ پھر گئے, انہوں نے کوئی اور ڈیسیجن لے لیا. تو ہی از انکیپیبل. ان کی جو انا ہے وہ 22 کروڑ عوام سے زیادہ ہے, ان کی ایگو اس ملک سے بڑی ہے, اور یہی مسئلہ ہے ان کی حکومت گرنے کا بھی یہی مسئلہ تھا کہ نہ وہ اپنے کولیشن پارٹنرز کو وہ عزت دے سکے, رسپیکٹ دے سکے, نہ وہ اپوزیشن کے ساتھ وہ ورکنگ ریلیشن شپس بنا سکے. اور اس کے نتیجے میں آپ نے دیکھا کہ پولیٹیکل لیڈرز پہ ہیروئن بھی ڈالی گئی. پوری قیادت پی ایم ایل این کی جو ہے اٹ وینٹ تھرو, وہ جیلوں میں ڈالی گئی, پھر وہ بیلے نکل کے اپنے جو ہے کچھ ثابت نہیں ہوا نکل. تو یہ دیکھیں یہی جب ہم کہتے ہیں کہ ہٹلر سے جو ان کا کمپیریزن کرے تو یہ ایک فاشسٹ سوچ ہے. چلیں ایک آپ کہہ لیں کہ میں یہ کہتا ہوں کہ آپ کے نام رکھنا شروع کر دیں گے. ہٹلر کو تو گالی کے طور پہ استعمال کیا رہا تھا نا ویسٹرن ورلڈ میں, پاکستان کا تو ایشو بھی نہیں ہے ہٹلر. تو دیکھیں سو ہٹلر نے ہولوکاسٹ کیا, 6 ملین یہودی جو ہیں 60 لاکھ یہودیوں کو گیس چیمبر میں چلا دیا. ہٹلر نے دوسری جنگ عظیم کی جس میں 200 ملین لوگوں کی کمپیریزن ہے. موید صاحب دیکھیں کمپیریزن اس لحاظ سے ہے کہ جس نے پوری قیادت کو جیل میں ڈال دیا, جس نے ہیروئن کے کیسز بنا, ایسا تو دنیا میں سینکڑوں دفعہ ہوا ہے. تو بس تو ٹھیک ہے, آپ کہہ رہے ہیں کہ اتنا ایکسٹریم کمپیریزن نہیں ہو سکتا. اب پرائم منسٹر نے دیکھیں کوئی پی ایم ایل این کا چھوٹا موٹا ایکٹیوسٹ کر دے, کوئی جرنلسٹ کر دے. تو جو انہوں نے بات کی کہ ٹی ٹی پی اور جو ٹیررسٹ آرگنائزیشنز ہیں جو دھماکے کرتے ہیں وہ مجھے قبول ہیں, ان کے ساتھ میں بیٹھ سکتا ہوں, لیکن یہ سیاستدانوں کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتا. اس کے بارے میں انہوں نے دھماکوں کی طرف ریفرنس دیا, میں نے اس کو کنڈیم کرتے ہوئے کہا کہ اگر وہ دہشت گردوں ہٹلر شاید تھوڑا ایکسٹریم ہو, ہٹلر تھوڑا ایکسٹریم ہو, لیکن پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب نے کر دیا, آج رانا ثناء اللہ صاحب نے کر دیا کہ یہ ایڈولف ہٹلر کی طرح ہے, اور وہ آرگومنٹ صرف یہ نکال رہے ہیں کہ ڈکٹیٹر, ان کی جو فیشسٹ ایلیمنٹ ہے, جو ڈکٹیٹوریل ایلیمنٹ ہے عمران خان میں, شاید وہ اس پورشن کو شاید کمپیئر کر رہے ہو, تھوڑا زیادہ ہو گیا, لیکن سمجھانا پڑے گا پی ایم ایل این کے لوگوں کو. علی نواز احمد صاحب ہٹلر کی ڈسکشن کو نکال دیں, بیکاز اس پہ ہم خاصی بحث کر چکے ہیں کہ بات مناسب نہیں ہے, بہت غلط ہے. لیکن یہ جو دوسری چیز ہے کہ عمران خان صاحب کوئی نیگوسیشن سکسیڈ نہیں ہونے دیتے یہ کہہ کے کہ یہ چور ہیں اور انہوں نے پولیٹیکل کرپشن کی ہے. حالانکہ سیاسی جماعتوں کو تو 101 قسم کے پوائنٹس ہیں جس پہ ایک دوسرے کو انگیج کرنا ہے, اس وقت الیکشن پہ کرنا ہے. اچھا میں 1-2 باتوں کا ان کا جواب دیتا ہوں, پر سیریس بات تو مظہر بھائی کر رہے تھے, ہم پھر میں اس پہ آتا ہوں. انہوں نے ایک بات کی کہ ان کے اندر کیپیبلٹی نہیں ہے اور ان کے اندر تھوڑا سی موو بھی نہیں کر سکتے اپنے سٹینڈ لے کے. بالکل ہمارے میں وہ والا چیز نہیں ہے, الاسٹکسٹی نہیں ہے کہ ہم ایک دفعہ ووٹ کو عزت دینے جائیں
اور اس کے بعد ہم بوٹ کو عزت دیتے ہوئے واپس آ گئے. بالکل ہمارے میں الاسٹکسٹی نہیں ہے. سیکنڈلی انہوں نے پھر غلط بیانی کی اس کے اندر کہ فیٹف کے اندر انہوں نے ساتھ دیا تھا. فیٹف کی لیجسلیشن کو انہوں نے اپوز کیا تھا نیشنل اسمبلی کے اندر, سینٹ کے اندر سے ریجیکٹ کرایا تھا, اور تھرڈلی پھر جا کے کامن جو دونوں ہاؤسز کا ایک ساتھ اجلاس ہوا تھا اس کے اندر جا کے یہ پاس ہوئی تھی. انہوں نے دونوں دفعہ اس کو ریجیکٹ کرایا تھا. تھرڈلی جو مظہر بھائی نے بات کی وہ سیریس بات ہے, اور مظہر بھائی یہ سمجھتے ہیں, اور ہم بھی بہت سارے لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ بیٹھ کے بات کی جا سکتی ہے. پر مظہر بھائی سے میرا صرف ایک سوال ہے کہ مظہر بھائی, جو لوگ کہتے ہیں ہمیں ڈرا دھمکا کے حکومت میں لایا گیا, ہم تو ریاست بچانے آئے تھے, ہمیں تو کہا گیا کہ آپ ریاست بچائیں اور ہم سے مشکل فیصلے کرائے گے, اور ہمارے اختیار میں کچھ نہیں ہے, تو مجھے بتائیں ان کے ساتھ بیٹھ کے آپ حاصل کیا کریں گے؟ چیف الیکشن کمشنر کا آپ نے خود بات کی کہ چیف الیکشن کمشنر کا جو طریقہ ہے ہٹانے کا وہ اسمبلی کے پاس تو ہے نہیں. ایک ریفرنس جائے گا سپریم کورٹ کے اندر جس طرح چیف جسٹس یا باقی ججز کا جاتا ہے, اور اس کا ایک پورا سینیریو ہے, کس سینیریو کے ساتھ وہ ڈیل ہوگا, اور اس کے بعد وہ ثابت ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا, اس کو ہٹایا جاتا ہے کہ نہیں ہٹایا جاتا اس فورم سے. اس کو تو طریقہ یہ ہے کہ جو چیف الیکشن کمشنر ہیں, جن لوگوں نے ڈرایا تھا, دھمکایا تھا, اور آج کل وہ بڑے کنفیوز ہیں اور سافٹ مداخلت کرنا چاہتے ہیں, تو وہ آئیں, کیونکہ وہ سٹیک ہولڈر ہیں سسٹم کے, اور سسٹم وہ چل نہیں رہا. جو ان کے سامنے انہوں نے 30 مار خان بٹھائے ہوئے تھے اور ہوا بٹھایا ہوا تھا کہ وہ آئیں گے اور صبح 6 بجے سے کام کرنا شروع کریں گے اور رات اگلی صبح 5 بجے تک کام کریں گے. انہوں نے 3 مہینے کے اندر جو آپ کے ملک کا حشر کیا وہ آپ کے سامنے ہے کہ 62 روپے 3 مہینے کے اندر ڈالر گر چکا ہوا ہے. پورے پاکستان کے اندر جو اکانومی کا حشر ہے کہ وہ جو آپ کی ایکسپورٹس ہیں وہ سکڑ رہی ہیں, آپ کی جو لارج اسکیل مینوفیکچرنگ ہے وہ سکڑ رہی ہے, آپ کی جو آپ امپلائمنٹ ختم ہوتی جا رہی ہے. آپ کے سامنے ایگریکلچر کا اس دفعہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جو ہم 4.4 پہ لے کے گئے تھے 2.1 کے قریب آ کے کھڑی ہوگی. انٹرنیشنل جتنے ادارے ہیں وہ آپ کی جو رینکنگ ہے وہ کم کر چکے ہوئے ہیں, تو آپ کا بھی ہوا اتر گیا ہوگا, اور آپ کا جو سٹیک ہے وہ بھی تھوڑا آپ لوگوں کو تھوڑا سکون ملا ہوگا. تو پھر آئیں, پھر اوپن فورم پہ بات کریں نا, پیچھے رہ کے سافٹ مداخلت, ہارڈ مداخلت, سازش, اس سے آگے بڑھتے ہیں. آئیں جتنے سٹیک ہولڈر ہو کے آ کے بیٹھیں اور بات کریں کہ چیف الیکشن کمشنر کس طرح جائے گا, بائسڈ الیکشن کمیشن کس طرح ختم ہوگا, نیکسٹ الیکشن کس چیز کے اوپر ہوں گے. یہ جو نیب لیجسلیشن جو کہتے ہیں ہم تو ریاست بچانے آئے تھے, اور نیب کے اوپر سارے اپنے کیس ختم کرا دیے ان لوگوں نے کہ آئندہ کوئی ادارہ ان سے یہ نہیں پوچھ سکے کہ منی ٹریل کہاں سے آئی ہے. اگر انٹرنیشنلی کوئی چیز آپ کو ثبوت ملتا ہے میوچل لیٹیگیشن کے اندر, تو آپ اس کو بھی ذمہ دار نہیں ٹھہرائیں گے, کوئی بھی کسی فورم میں وہ پیش نہیں کر سکیں گے. سعد رفیق کا مخصوص کیس جس میں 65 لوگ چاہیے ایسے تھے کہ کسی ہاؤسنگ سوسائٹی کے اندر جا کے وہ کرتے ہیں کہ اس نے ہمارے ساتھ فراڈ کیا ہے, اس کا نمبر بڑھا کے آپ نے 100 کر دیا ہے. کوئی بھی بینامی کا آپ پوچھ نہیں سکیں گے, تو آئیں اس کو بھی ختم کرتے ہیں. آگے چلتے ہیں, جو ایف آئی اے کے اندر آپ نے تقرریاں کی اور لوگوں کو اپنے تفتیشی افسر چینج کیے اور لوگوں کو مروایا ہے, آئیں اس کو بھی ختم کرتے ہیں. اوورسیز پاکستانیز کا جو رائٹ آپ نے ختم کیا ووٹنگ, کیونکہ آپ لوگوں کے شعور سے تو آپ کھیل نہیں سکتے, آپ لوگوں کے دل میں تو رہ نہیں سکتے. ہاں, آپ ایک پاور کے تھرو ان کا منہ بند کرنے کی آپ نے کوشش کی, آئیں اس پہ بھی بات کر لیتے ہیں. جو الیکٹرانک ووٹنگ مشین ہے, جو پتن کی رپورٹ آئی ہے کہ وہ جو کہتی ہے کہ جو سپریم کورٹ نے 2015 کے اندر فیصلہ دیا تھا, جو کمیشن بنا تھا, اس میں سے 130 پوائنٹس دور ہو جاتے ہیں. نیگوسیشن میں یہ سب چیزیں آ جاتی ہیں. میں اسی کو لے کے جاؤں گا مظہر عباس صاحب کے پاس بھی, اور اسٹوڈیو میں رانا صاحب کے پاس بھی اسی چیز کو لے کے جاؤں گا کہ نیگوسیشن کی وے فارورڈ, ہم سب چاہتے ہیں کہ نیگوسیشن ہو, بات چیت ہو, لیکن اس کی وے فارورڈ کیا ہو سکتی ہے, کیا ایریاز اس میں آ سکتے ہیں, کیا نہیں آ سکتے. آفٹر دا بریک ناظرین ویلکم بیک. مظہر عباس صاحب کی طرف چلتے ہیں. مظہر عباس صاحب, جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں تو آپ کے پروپوزل سے ایگری کرتا ہوں, آپ نے جو تنقید کی عمران خان صاحب کے حوالے سے اس سے بھی ایگری کرتا ہوں, لیکن علی ایوان صاحب نے آگے سے اس کا ریبٹل یہی دیا ہے کہ جب بھی نیگوسیشن کی بات ہوتی ہے یہ لوگ اس میں اور بہت سی سائیڈ ایشوز کو لے آتے ہیں, جن کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہمارے پہ جو کیسز ہیں ان کو ختم کیا جائے اور اپنی ڈیمانڈز ہیں, تو ہو نہیں پاتی نیگوسیشن. اب آپ اس پہ کوئی رہنمائی فرما دیں ہماری مظہر صاحب. دیکھیں, علی ایوان صاحب نے جو بات کی, پہلی چیز یہ کہ چیف الیکشن کمشنر کو ہٹانے کا طریقہ اور اپوائنٹ کرنے کا طریقہ کیا ہے. چیف الیکشن کمشنر کو ہٹانے کا ایک طریقہ تو یہ کہ وہ استعفیٰ دے دیں. دوسرا طریقہ یہ کہ آپ سپریم جوڈیشل کونسل جائیں, اس میں تو کوئی مذاکرات کی ضرورت نہیں ہے. آپ جائیں سپریم جوڈیشل کونسل میں, ایویڈنس لے کے جائیں, سپریم جوڈیشل کونسل میں اپنا کیس پلیٹ کریں, وہاں سے فیصلہ آتا ہے تو ویل اینڈ گڈ. دوسرے یہ کہ آپ دباؤ بڑھا دیں, اگر وہ استعفیٰ دے دیتے ہیں تو ویل اینڈ گڈ. اپوائنٹمنٹ کیسے ہوگی چیف الیکشن کمشنر؟ اس میں تو آپ کو بات چیت کرنی پڑے گی نا. اس میں تو آپ بات چیت کے بغیر تو نیا چیف الیکشن کمشنر نہیں لا سکتے. لیڈر آف دی ہاؤس اور لیڈر آف دی اپوزیشن کو بات کرنی پڑے گی. آگے چلیں,
اور یہ آج کی بات نہیں ہے، یعنی آگے بھی آپ کیسے بات چیت کریں گے؟ یہ تو نہیں ہوگا کہ یہ تمام سیاسی جماعتیں ان کی ریپریزنٹیشن ہوگی نہیں پارلیمنٹ میں، کوئی نئی جماعت آئے گی جس کی ریپریزنٹیشن ہوگی، ہوں گے تو یہی لوگ. تو الٹیمیٹلی لیکن مظہر صاحب یہ تو ہو سکتا ہے نا کہ ان جماعتوں میں ایک ایگریمنٹ ہو جائے، بات چیت ہو جائے بیہائنڈ دا سینس، اس کے بعد وہ اسمبلی میں آ جائیں اور پھر ان چیزوں کو امپلیمنٹ کر دیا جائے جن کے بارے میں ایگریمنٹ ہو چکا ہے. میں یہی تو ڈاکٹر صاحب کہہ رہا ہوں کہ جب میں یہ تھوڑی کہہ رہا ہوں کہ عمران خان جائیں شہباز شریف کے پاس، عمران خان جائیں آصف زرداری کے پاس، کیوں جائیں؟ پی ٹی آئی پوزیشن لے کہ پی ٹی آئی از ریڈی فار نیگوسیشن ود آل دی پولیٹیکل پارٹی. جب آپ یہ کہیں گے تو پھر آپ اپنا ایک وقت تشکیل دیتے ہیں. جی مظہر بھائی آپ کی علی اقبال اٹھا رہے. جی ایوان صاحب، اسحاق خان نے استعفیٰ دیا تھا، اسحاق خان صدر تھے اور انہوں نے استعفیٰ دیا تھا اف یو ریمبر، اور اس کی وجوہات بھی آپ کے سامنے تھی کہ پوائنٹ آف نو ریٹرن پہ ساری چیز چلی گئی ہوئی تھی. آج بھی وہ لوگ، آج بھی ان لوگوں نے رول پلے کرنا ہے. مظہر بھائی آپ دیکھیں اگر چیف الیکشن کمشنر کو اگر وہ ریزائن کرتا ہے تو پھر آپ کی ایک چیز تو ختم ہو گئی نا کہ آپ کا جو اگلا چیف الیکشن کمشنر ہے وہ دونوں کی مرضی سے لگے گا، ہاؤس کے لیڈر سے اور اپوزیشن لیڈر سے. تو آپ تو ہم تو کہہ رہے ہیں اگر یہ بات پوری ہو جاتی ہے تو ہم اسمبلی میں جانے کے لیے تیار ہیں، بٹ اگر ہم اس سے پہلے جاتے ہیں تو آپ مجھے بتائیں کیا طریقہ کار ہے کہ چیف الیکشن کمشنر استعفیٰ دے گا؟ اس کا جو پروسیس ہے وہ تو بہت لمبا ہے، اور اس کے بعد جب وہ لگنے کا بھی طریقہ ہے آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ آخر میں وہ جاتا ہے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کے پاس ہے. اگر آپ کا لیڈر آف دا ہاؤس اور لیڈر آف دی اپوزیشن ایک پیج کے اوپر نہیں آتے تو یو ہیو ٹو اسٹارٹ. تو اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ہمارے پاکستان کے اندر بہت سارے اور اسٹیک ہولڈرز بھی ہیں جو جب تقرریاں کرانی ہوتی ہیں تو بڑے وہ آگے آگے ہوتے ہیں، اور جب اس طرح کے مسائل ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہم نیوٹرل ہو گئے ہیں. تو اب آ کے رول پلے کریں نا، میں یہ بات کر رہا تھا. نہیں ایوان صاحب اگر آپ کو یاد ہو ہم ٹی وی پہ میں اور آپ اس پہ رانا صاحب کو بھی آنے دیجیے نا. دیکھیں رانا صاحب یہ تو یہ ایک ویسے بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے کہ پہلے لوگ کہتے تھے کہ لفظ ادارے یا اسٹیبلشمنٹ نہ یوز کریں، اب لفظ نیوٹرل بھی خطرناک ہو گیا ہے، بیکاز نیوٹرل بھی اگر آپ استعمال کرتے ہیں تو بہرحال. لیکن موید صاحب یہ تو تضاد پیدا ہو سپریم کورٹ کیسز تو یہ ختم کرانا چاہ رہے ہیں، یعنی کہ فورن فنڈنگ کیس، یعنی کہ نہیں یہ دیکھیں نا، یہ جو ممنوعہ فنڈنگ کیس ہے، کیس تو یہ ختم کرانا چاہ رہے ہیں اور دھمکی دے رہے ہیں، کہہ رہے ہیں ہم بات چیت نہیں کریں گے، پہلے آپ الیکشن کمیشن کو فارغ کریں پھر ہم کریں گے. کیونکہ فارغ ہونے سے کیس میں بتاتا ہوں نا، ان کو اصل میں دیکھیں معاملہ ہی سارا یہ ہے، یعنی کہ 350 کمپنیوں نے فنڈنگ کی ہوئی ہے، 88 انڈین اور اسرائیلی فارن نیشنلز نے فنڈنگ کی ہوئی ہے، 12 انہوں نے جو اکاؤنٹس ہیں وہ چھپائے ہوئے ہیں، اور اب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو الیکشن کمشنر جو ہے جس نے کیا کہتے ہیں ہماری جو چوری پکڑی ڈسکا کے الیکشن میں، جب ہم نے اغوا کیے اپنے پریزائڈنگ آفیسرز، پہلے تو ہم اس کو خط بھیجتے تھے تعریفوں کا، لیکن جب وہ کیا اس وقت سے یہ اس کے خلاف ان کو شک ہے کہ ان کو کمپنیوں کی طرف فائنانس کا آدمی. دیکھیں میں فائنانس کا آدمی ہوں، لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں دیکھیں وہ صاف ہو جائے گا نا، اس کا فیصلہ کریں سب پتہ چل جائے گا. لیکن یہ چاہ رہے ہیں کہ اس کو فارغ کریں تاکہ اس کیس کا فیصلہ نہ آئے، تاکہ جو ہے ہماری جان چھٹے یہ فورن فنڈنگ کیس سے، اور یہ پورا پریشر بلڈ کیا جا رہا ہے. تو یہ تو ممنوع فنڈنگ تو تضاد تو یہ ہے کہ ہمارے پہ الزام لگا رہے ہیں کہ ہم اپنے کیس معاف کرانا چاہتے ہیں اس لیے ہمارے سے بات نہیں کرتے، اور یہ کیا ان کی ڈیمانڈ کیا ہے کہ الیکشن کمشنر کو فارغ کرو اور پھر ہم اسمبلی میں آ جائیں. الیکشن ہم اس پہ ٹرسٹ نہیں کرتے تو نہیں، اب یہ میں نے آپ کو وجہ بتا دی، ختم تھوڑا ہو جائے گا، اس کے علاوہ کوئی وجہ نہیں. دیکھیں ختم نہیں ہوگا، لیکن بلی کر رہے ہیں نا، پورے ادارے کو بلی کر رہے ہیں کہ بھائی یہ تمہارا حشر ہم وہ کریں گے جو الیکشن کمشنر کی ہم نے جو ہے اس کی پوری ایک کیریکٹر اسیسینیشن کر دی. آپ یہ سجیسٹ کر رہے ہیں کہ یہ جو سارا کیس ہے اس میں ساری جان صرف چیف الیکشن کمشنر کی وجہ سے ہے؟ دیکھیں کیوں نہیں کر رہے فیصلہ ہونا چاہیے نا. انہوں نے ان کو اتنا متنازع بنا دیا ہے، انہوں نے پری ایمپٹ کیا ہے، انہوں نے پورا پروپیگنڈا اس کے ارد گرد بلڈ کیا ہے کہ اگر یہ فیصلہ کریں گے تو یہ اس وجہ سے ہے. اچھا دیکھیں ہماری اسٹوڈیو میں بھی نا ڈسکشن اس طرف نہیں جا پا رہی ہے، یہ سارے سیاستدانوں کا اصل چیز ہے کہ اگر الیکشن یہاں پہ ہونے ہیں تو آپ لوگوں کو بیٹھ کے معاملات طے کرنے ہیں. اگر چیف الیکشن لیکن نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ رستہ جو ہے، ویسے میری پتہ ذاتی اوپینین کیا ہے، میری ذاتی اوپینین ہے کہ تحریک انصاف غلط کہہ رہی ہے. چیف الیکشن کمشنر بھی اتنے کمزور ہو چکے ہیں اس ساری جھگڑے میں کہ یہی سب سے اچھے الیکشن شاید کروا سکتے ہوں گے، بیکاز وہ اتنے کنٹروورشل ہو چکے ہیں، ان پہ اتنی نظر ہے کہ وہ اب کوئی بہت بڑی، اگر کسی کو شک بھی تھا کیونکہ ابھی جو ہوا ہے پنجاب میں الیکشن، تو وہ کیا کر سکے ہیں؟ بہت اچھا الیکشن تھا، بڑا فری اینڈ فیئر تھا. میں سمجھتا ہوں ایمان صاحب یہ ذرا غور کیجئے کہ جب کوئی بھی ایگزیکٹو اپنی پوزیشن میں بہت کنٹروورشل ہوتا ہے تو اس کے نیچے بھی جو لوگ کام کرتے ہیں اس کی کوئی اتھارٹی رہتی نہیں ہے اپنی اتھارٹی کو ابیوز کرنے کی.
تو یہی جو چیف الیکشن کمشنر ہیں چونکہ اتنے متنازع اتنے کنٹروورشل ہیں, نیا آئے گا تو اس کے پاس تو فریش اتھارٹی ہوگی. علی امان صاحب یہ دیکھیں, یہ آپ کا ایک آرگومنٹ ہے اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ ادارے مضبوط ہوں کہ ادارے کمزور ہوں. ہم نے کیس کیا بلڈ کیا, شاید ہم غلط ہوں موہت بھائی, بٹ ہم نے اپنا کیس یہ بلڈ کیا کہ دیکھیں اس پاکستان میں ایک الیکشن ہونے جا رہے ہیں, ضمنی الیکشن ہونے جا رہے ہیں, اس میں 4 لاکھ ووٹر کو وہ کہتے ہیں یہ فوت ہو گیا ہوا ہے. ہائی کورٹ کے اندر جاتے ہیں ہم, وہ کہتے ہیں نہیں یہ ٹائپو ایرر تھا. 4 نہیں, آپ کے سامنے کلیئر ججمنٹ تھی کہ جو لوگ ہمارے 5 ریزرو سیٹ پہ لوٹے ہوئے تھے, سنتے جائیں نا, 5 ریزرو سیٹ کے اوپر لوٹے ہوئے تھے, ان کا نامینیشن ہونا چاہیے تھا. وہ انہوں نے ہائی کورٹ کی ڈائریکشن میں آ کے 2 مہینے بعد آ کے انہوں نے وہ ڈیسیژن دیا. علی امین گنڈا پور کو وہ نااہل قرار دے دیتے ہیں کہ اپنے بھائی کی کمپین چلا رہے ہو, اور ادھر پورے ہائی کورٹ کا فیصلہ امپلیمنٹ نہیں کیا انہوں نے, فائنلی سپریم کورٹ نے کہا. میں یہ کہہ رہا ہوں نا, آپ کو میں 7 ڈیسیژن ایسے بتا سکتا ہوں, تو وہ بائسڈ ہو گئے ہوئے ہیں. ہم چاہتے ہی نہیں, ہم چاہتے ہیں الیکشن فری اینڈ فیئر ماحول میں ہو, اس لیے ہم ای وی ایم کی بات کرتے تھے. ہم یہ چاہتے ہیں, دیکھیں میرا پوائنٹ آف ویو چیک کریں, دیکھیں آپ ایک بہت ہیلدی ڈسکشن کرنا چاہ رہے ہیں. دیکھیں اس ملک میں اسٹیک ہولڈر کون ہے؟ آپ کی اسٹیبلشمنٹ ہے, آپ کی پولیٹیکل پارٹیز ہیں, اور آپ کو انہوں نے ایک آگے وے فارورڈ چاہیے. ہماری اسٹیبلشمنٹ کا اپنا اسٹیک ہولڈر, میں اس لیے نیوٹرل نہیں کہہ رہا, میں اسٹیٹ اسٹیبلشمنٹ کی بات کر رہا ہوں. ہاں, وہ ہمیشہ اپنا اسٹیک رکھ کے فیصلے کراتی ہے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ کوئی ایسا فورم ہو جہاں جو انہوں نے جو غلط کیا ہے وہ بھی اپنی آ کے کریکشن کریں, اگر پولیٹیکل پارٹیز نے کچھ غلط کیا وہ بھی اپنی کریکشن کریں. ایک پلیٹ فارم مہیا ہو. میں اور مظہر بھائی ایک شو کے اندر تھے, میں کہا یہ پلیٹ فارم کون دے سکتا؟ تو ہم نے کہا یہ پلیٹ فارم سپریم کورٹ دے سکتی ہے. کیوں سپریم کورٹ؟ کیوں دیکھیں اس ملک میں اگر کوئی بھی کام ہوتا ہے اس کو جو لیگل کور ہے وہ سپریم کورٹ دیتی ہے. آپ کے سامنے ایل ایف او کا کیس آیا تھا سپریم کورٹ کے سامنے بیک ان 2002 یا 1, تو اس کو لیگل کور کس نے دیا؟ سپریم کورٹ نے. ابھی آپ کے سامنے جو یہ کیسز آئے ہیں کہ حمزہ کبھی ٹرسٹی بن گیا, حمزہ کبھی ٹیک کیئر ڈیفیکٹو بن گیا, کہیں کیئر ٹیکر بن گیا, اس کو لیگل کور کون دے سکتا ہے؟ اسے سپریم کورٹ دے سکتی ہے. تو میرا یہ خیال تھا, اور میں یہ سمجھتا بھی ہوں, کیونکہ ریاست اب اس وقت ایک سٹیک ہولڈر کا اس کا رول ہے. ریاست وہ ریاست نہیں ہے جو پاکستان کے لیے ایک بنائی گئی تھی, کہ جیسے ریاست میں اس میں بھی بات کر رہا تھا کہ ریاست ہوگی ماں کے جیسی. ماں تو سب کے لیے برابر ہوتی ہے, ریاست سب کے لیے برابر نہیں ہے, کیونکہ اس کا اپنا سٹیک ہے. تو ہمیں وہ پلیٹ فارم چاہیے, وہ پلیٹ فارم سپریم کورٹ دے سکتا ہے. ہم اس پلیٹ فارم پہ جانا چاہیے اور اس کا پراپر حل نکلنا چاہیے اور وے فارورڈ ہونا چاہیے. یہ تو کہتے ہیں میں ڈرا دھمکا کے گورنمنٹ دے دی گئی ہے, جو ڈرا دھمکا کے گورنمنٹ لے لیں وہ فیصلے کیا کریں گے؟ آپ نے ایک نقطہ, آپ مجھے صرف 3-4 نقطے بتا دیں. ایک آپ نے اپنا پوائنٹ رکھا, آپ نے کہا کہ چیف الیکشن کمشنر مستعفی ہو جائیں تو ہم اسمبلی میں جا سکتے ہیں. وہ کیا پری کنڈیشنز ہیں جو اگر میٹ کر لی جائیں آپ کو لگے کہ ان پہ بات چیت میننگ فل ہو سکتی ہے پی ایم ایل این کے ساتھ اور پی 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 کے ساتھ, کہ پھر آپ ان کے ساتھ بیٹھیں گے اور اس کو فائنلائز کریں گے؟ وہ کیا چیزیں ہیں؟ 2 چیزیں, فریش الیکشن ڈیٹ اور الیکشن کمیشن کے اوپر نیو لیجسلیشن. اچھا مظہر صاحب, اس میں کیا خرابی ہے؟ یہ کہتے ہیں کہ 2 نکاتی ہمارا ایجنڈا ہے, ایک تو فریش الیکشن ڈیٹ ہمیں دے دیں اور چیف الیکشن کمشنر نیا اس کے کانسٹیٹیوشن کرے, پھر ہم ان کے ساتھ بیٹھ کے باقی معاملات سارے طے کر لیں. دیکھیں ڈاکٹر صاحب, بات چیت کسی ٹاپک پہ بھی ہو, انہوں نے ڈیمانڈ کی ہے, وہ کاؤنٹر ڈیمانڈ آ جاتی ہے, جو بھی ہے. اصل چیز کیا, پولیٹیکل ڈائلاگ تو شروع کریں. آپ اسی چیز پر ڈائلاگ کر لیں کہ الیکشن ڈیٹ دیں. آپ اسی چیز پہ ڈائلاگ شروع کر لیں کہ اس الیکشن کمشنر کے بارے میں آپ کو کیا تحفظات ہیں. دوسروں کے پاس ان کا دفاع ہوگا. اور یہ بات اپنی جگہ ٹھیک ہے کہ یہ کیس جو ممنوعہ فنڈنگ کیس ہے 8 سال سے لنگر آن ہے. میں نے نہیں سنا آج تک کہ الیکشن کمیشن میں کوئی بھی کیس اتنا ہو. اب مسلم لیگ نون ہو سکتا ہے کہ بہت زیادہ اس طرح کا آپٹمزم شو کر رہی ہو, اور جب فیصلہ آئے تو اس میں وہ چیزیں نہ ہوں جو وہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں. مجھے زیادہ توقع اسی کی ہے. چیز یہ ہے کہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ آپ پولیٹیکل ڈائلاگ تو شروع کریں. آپ سب سے پہلے کہیں تو کہ پی ٹی آئی اور حکومتی اتحادی جماعتیں یا اوپن اینڈڈ ڈائلاگ شروع کر دیں. اوپن اینڈڈ ڈائلاگ شروع کر دیں. یہاں پی ایم ایل این, ڈاکٹر صاحب یہاں پی ایم ایل این ٹاک شوز میں پی ایم ایل این اور پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی کے لوگ ٹاک شوز میں حصہ لیتے ہیں نا, ہم پبلکلی کرتے ہیں. تو اگر ایک ڈائلاگ شروع ہوگا تو اس میں الیکشن کی بھی بات آئے گی, الیکشن ڈیٹ کی بھی بات آئے گی, الیکٹورل ریفارمز کی بھی بات آئے گی,
اور کوئی ریفارم نہ کریں, آپ صرف بیسک ریفارمز کریں. آپ کریں الیکشن ڈیٹ کب ہوگی, الیکشن کب کروانے ہیں, کون سی الیکٹورل ریفارم جو میوچلی ایگریڈ الیکٹورل ریفارمز ہیں وہ کر لیں. بہت سے ایگریمنٹس ہوتے ہیں, اچھا ایگری ڈس ایگری. آپ کی پارٹی ایک اوپن اینڈڈ ڈائلاگ کو فیور کرے گی یا آپ کی بھی کوئی پری کنڈیشنز ہیں؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ نے سسٹم کو آگے چلانا ہے, جو جمہوری سسٹم ہے اس میں اپوزیشن ہو, گورنمنٹ ہو, اس کے اندر ڈائلاگ تو لازمی ہے, ہونا چاہیے ہے. لیکن جو آپ ایکسٹریم پوزیشنز لے لیتے ہیں پھر وہ نہیں لینی چاہیے. مثلا جو ان کی تقریر ہے, یعنی کہ جس طرح کی انہوں نے تقریر کی, نہیں لیکن آپ یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ آپ رانا صاحب پرائم منسٹر نے تقریر کی, انہوں نے کہا ایڈولف ہٹلر کی طرح. نہیں اس کے جواب میں کی نا, اس کے جواب میں کی نا, اس کے جواب میں کی نا جی بالکل. عمران خان تو رات کے 10 بجے نہیں بولا, لیکن ان کے اس کے علاوہ جو ان کی پوری ایک ریٹرک رہی ہے, شہباز شریف صاحب نے 6 بجے کے بالکل ٹھیک ہے, انہوں نے بعد میں عمران خان نے رات کے 10 بجے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ راستہ تو بات چیت کا ہی ہے. پوائنٹ یہ ہے کہ پولیٹیکل ریٹرک ہے نا, جہاں شہباز شریف صاحب کو پولیٹیکل ریٹرک الاؤڈ ہے وہاں عمران خان کو بھی پولیٹیکل ریٹرک الاؤڈ ہے. لیکن کیا اوپن اینڈڈ نیگوسیشن شروع کرنی چاہیے, تمام چیزیں رکھتے ہیں ٹیبل. دیکھیں سیاستدان اس میں سے کیسز نکال دیں اپنے. کیسز کبھی بھی نہیں تھے, یہ بھی پولیٹیکل ریٹرک ہے, یہ بھی پولیٹیکل ریٹرک ہے. یہ ہمارے لحاظ سے, یہ ہمارے پوائنٹ آف ویو سے پولیٹیکل ریٹرک ہے. پہ آپ لوگوں نے کیسز رکھے تھے؟ نہیں, کوئی کیسز نہیں رکھے تھے ہم نے, جو ہے کسی قسم کے کوئی کیسز نہیں رکھے تھے. کوئی نہیں کہا تھا کہ جی یہ ہمیں یہاں ریلیف دے دیں یا وہاں ریلیف دے دیں. اوور آل اگر نیب کی اوپر امینڈمنٹس کی اوپر بات ہو رہی تھی تو وہ پی ٹی آئی بھی چاہ رہی تھی, ان کے لوگ بھی چاہ رہے تھے, وہ اور لوگ بھی چاہ رہے تھے, اور ہونی بھی چاہیے. دیکھیں ایک اگر ادارے میں ٹرانسپیرنسی نہیں ہے اور لا اس کا مس یوز ہوتا ہے تو وہ نہیں ہونا چاہیے. تو اس میں تو کوئی ایسی بات نہیں. صاحب اوپن اینڈڈ اگر ٹاکس ہو جائیں, مطلب کوئی اس میں پری کنڈیشن نہ, اس میں آپ کو کیا اعتراض؟ اوپن اینڈڈ آپ کے پاس ٹائم رہے کتنا گیا ہے موہت بھائی؟ آپ نیکسٹ اگست الیکشن نیکسٹ ایئر الیکشن ایئر, اگر ہم نارمل سینیریو کے اندر چلتے ہیں, جو نیکسٹ مطلب 18 اگست جو آخری ڈیٹ ہے ان کی, آپ مجھے ایک بات بتائیں اوپن اینڈڈ سے آپ حاصل کیا کریں گے؟ دیکھیں ابھی یہ کیسز کی بات کریں, نیب امینڈمنٹ یہ کر چکے ہوئے ہیں, ای وی ایم یہ ختم کر چکے ہوئے ہیں, اوورسیز پاکستانی رائٹ یہ ختم کر چکے ہوئے ہیں, ایف آئی اے کے اندر وہ جتنا انہوں نے کرنا تھا وہ کر چکے ہوئے ہیں. اب تو چیز کیا, اب تو ان کے اپنے اندر گڈ کاپ بیڈ کاپ کھیل رہے ہیں کہ نواز شریف کہہ رہے ہیں فل فور الیکشن ہو جائیں, اور شہباز شریف صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہمیں پورا سال گزارنا چاہیے. آپ ان 3 مہینوں کے اندر جو آپ نے ملک کا حشر کیا ہے, اب 3 مہینے پہلے چلے جائیں, 3 مہینے پہلے چلے, ملک کہاں کھڑا ہوا تھا؟ آج جو برینٹ کی پرائس ہے وہ آج سے 3 مہینے پہلے سیم تھی, اور آج پیٹرول کی پرائس کیا ہے, ڈیزل کی پرائس کیا ہے؟ آج سے 3 مہینے پہلے چلے جائیں کہ آپ کی جو لارج اسکیل مینوفیکچرنگ 6.6 سے گرو کر رہی تھی وہ کیوں سکڑ رہی ہے؟ دنیا کے اندر آپ کی جو کریڈیبلٹی ہے وہ نیگیٹو ہوتی جا رہی ہے. کوئی آپ سے بات کرنا پسند نہیں کر رہا. چائنا کا اتنا کھلا بیان آیا ہے کہ ہمارے جو نیبرنگ کنٹریز ہیں وہ خدا را اپنے فیصلے خود مختاری کی بیس پہ کریں. وہ لوگ ہمیں باتیں سنا رہے ہیں. دنیا کے اندر کوئی آپ سے مل کے بیٹھ کے بات نہیں کرنا چاہ رہا. تو اس کا حل کیا ہے مجھے بتائیں؟ اس کا حل یہ ہے کہ 2 پوائنٹس ہیں کہ آپ فریش الیکشن ڈیٹ دیں, اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ الیکشن کمشنر کو آپ یہ خود ریزائن نہیں کر سکتا, اوکے آتے ہیں ہم واپس لیجسلیٹ کرتے ہیں, اس کا کوئی طریقہ نکالتے ہیں اور اس کو فارغ کرتے ہیں. بٹ آپ کے اندر خوف کیا ہے موہت بھائی؟ خوف ہے. خوف یہ ہے کہ اگر ہم فل فور الیکشن میں چلے گئے تو عمران خان 2/3 میجورٹی لے کے آئے گا. یہ ہے وہ خوف جو ان کو یہ فیصلہ نہیں کرنے دے رہا. وہ نہیں آپ کو ملتی, آپ فکر نہ کریں. اچھا بریک میں لے لوں, کوئی آپ کا کارنامہ نہیں ہے کوئی اس ملک کے. بریک میں لے لوں. جو مجھے بات سمجھ آئی ہے کہ تحریک انصاف کو یہ لگتا ہے کہ چونکہ بہت سے قانونی کانسٹیٹیوشنل قسم کے اقدامات جو ہیں فیصلہ کر چکی ہے پی ڈی ایم کی جماعتیں, اس لیے اوپن اینڈڈ نیگوسیشن میں تو چیزیں پھنس جائیں گی. کچھ پری کنڈیشن جب سیٹل ہوں اس کے بعد ایک فارمل ٹاکس جو ہیں ان کا آغاز ہو سکتا ہے. یہ کتنا پریکٹیکل ہے اور اس پہ ایشوز ہیں کیا, اس پہ مزید بات کرتے ہیں ایک بریک کے بعد. ناظرین ڈسکشن کو آگے بڑھاتے ہیں. ویلکم بیک. دیکھیں رانا صاحب, علی نواز ایوان صاحب کی بات میں اس حد تک وزن ہے. وہ کہتے ہیں کہ نیب میں جو امینڈمنٹس آپ نے کرنی تھیں کر لی تھیں, آئی ووٹنگ کو جو آپ نے چینج کرنا تھا وہ کر لیا, الیکٹرانک ووٹنگ مشین کو ختم کرنا تھا کر لیا, تو بہت سی چیزیں آپ کر چکے ہیں. اوپن اینڈڈ میں کیا ہوگا وہی چیزیں دوبارہ, تو کچھ پری کنڈیشنز اگر ہو جائیں تاکہ ایک جیسے کہتے ہیں نا کہ ایڈوانس بیانہ پہلے دینا ہوتا ہے, آپ نے بس بھی بک کرنی ہے بچوں کے ٹرپ کے لیے تو پہلے ایک اسکول کا بیانہ دینا پڑتا ہے, تو بیانہ کم از کم ایک ہو جائے تاکہ گارنٹیز بن جائیں. دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک انریزنیبل ڈیمانڈ ہے, کیونکہ ای وی ایمز جب یہ لے کے آئے تو تب اس کے اوپر تو کوئی مشاورت نہیں ہوئی اپوزیشن کے ساتھ, یہ بھی بلڈوز کیا گیا.
وہ ان کا ایجنڈا تھا. آپ کرنا نہیں چاہتے؟ نہیں, ہم کرنا چاہتے تھے, لیکن ہماری ہم تو پوچھتے رہے, ان کا ایجنڈا ہی صرف اٹ واز ای وی ایم اور دا ہائی وے, تو یہی آپشنز تھی نا تب اس وقت, اور تو کوئی اس کے درمیان میں تو کوئی نیگوسیشن تھی. تو کہتے تھے کہ آپ آ کے مشین کو دیکھیں, اس میں کوئی چینج کرنی ہے تو بتائیں کیا کرنا ہے. نہیں, وہ امپلیمنٹ ہی نہیں ہو سکتا تھا. دنیا میں 20 سال لگے اس کو امپلیمنٹ ہونے میں, یہ 2 سال میں وہ تو پتہ چل گیا نا. ایجنڈا تھا کہ آپ نے الیکشنز کو ای وی ایم کے ذریعے ریگ کرنا تھا, 2/3 میجورٹی, بتا دیا نا سارا, وہ نیریٹو آ گیا باہر. کوئی تقرریاں ہونی تھیں اور اس کے بعد یہ ای وی ایم کی جگہ جو ہے وہ 2-3 اکثریت, تو یہ ان کا ایجنڈا تھا. دیکھیں یہ پری کنڈیشن رکھتے ہیں, ایکسپرٹ سمجھتے کہ ای وی ایم سے الیکشن ریگ ہو سکتا ہے. بالکل ہو سکتا ہے. آپ اٹ از جو مشین ہے اس کو بڑے آرام سے آپ ریگ کر سکتے ہیں. پیپر ڈاکومنٹ بھی تھا نا, دونوں چیزیں تھیں اس میں. دیکھیں لیکن دنیا میں یہ 8-9 ملکوں کے اندر امپلیمنٹڈ ہے, اس سے زیادہ کہیں نہیں امپلیمنٹ. وہ یہاں پاکستان میں جو کہ تھرڈ ورلڈ ملک ہے, جہاں ای سی پی کی وہ نیوٹرلٹی ایگزسٹ اتنی نہیں ایگزسٹ کرتی جتنی انڈیا میں کرتی ہے, تو وہاں آپ امپلیمنٹ کرنے جا رہے ہیں ای وی ایم پہ, جہاں آپ کا آر ٹی ایس بیٹھ جاتا ہے. دیکھیں پائلٹ پروجیکٹ کرتے 10 حلقوں میں کرتے, اس کو اب اگلے جنرل الیکشن میں 50 میں کرتے, تو کہنے کا مطلب یہ پری کنڈیشنز آپ رکھتے ہیں, یعنی کہ آپ بلڈوز کرنا چاہیں ہر چیز کو. ایک صرف پری کنڈیشن رکھیں کہ الیکشن کی ڈیٹ دے دیں اور الیکشن کمیشن کی تشکیل 9 پہ باندھ دیں. دیکھیں الیکشن کی ڈیٹ بڑی سمپل سی بات ہے, یہ ان کی مرضی سے تو نہیں دینی ہم نے, یعنی کہ یہ کہیں یہ کر لیں جو آئینی رستہ ہے کریں ڈیزالو. الیکشن کی ڈیٹ تب ہے, الیکشن کی ڈیٹ 2 ہفتے بعد ہے جس دن یہ پنجاب اور یہ کے پی کے کو ڈیزالو کر دیں گے, اس کے 2 ہفتے بعد. اگر انہوں نے الائنس کر لی ایم کیو ایم کے ساتھ یا باپ کے ساتھ اور آپ کی گورنمنٹ گرا دی, پھر کیا آئینی طریقہ ہے, کر لیں, گڈ ٹو گو. صاحب آپ کا سمجھوتا سنا تھا سورا میں کہ ایم کیو ایم یا باپ کے ساتھ سمجھوتا بھی ہو سکتا ہے, آپ لوگ اس کے بعد آ کے پھر بھی اسمبلی میں آنا پڑے گا, ایسی کوئی موو ہے؟ تھوڑا موہت بھائی دیکھیں, پھر وہ نان سیریس دیکھیں نا, ہم فیکٹس کے بغیر بات کرتے ہیں. آپ نے جس طرح رائٹلی پوائنٹ آؤٹ کیا کہ پرائم منسٹر کھڑے ہوئے فلور آف دا ہاؤس, آپ کا ای وی ایم سیریس ہے, میں کہوں ای وی ایم نہیں ہے تو وہ نان سیریس. ابھی ای وی ایم تو ایشو نہیں ہے نا جی, انہوں نے ریز کیا ہے. نہیں میں آپ کی دیکھیں فیکٹس دیکھیں, آپ یو آر ناٹ پارٹ آف دا اسمبلی, تو آپ کو وہ فیکٹس نہیں پتا, آپ صرف ایک نریٹو دے رہے ہیں. اب میں اس کو کریکٹ کر رہا ہوں, تھوڑا حوصلہ کریں. میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں کہ پرائم منسٹر کھڑے ہوئے فلور آف دا ہاؤس اور انہوں نے کہا کہ ہم ایک سسٹم ای وی ایم متعارف کرانا چاہتے ہیں اور اس کے اندر بہت ساری لوپ ہولز ہو سکتے ہیں. آپ آئیں, اس کے اندر ہمیں سجیشنز دیں, اس کو زیادہ امپروو کیسے کیا جا سکتا ہے. دیکھیں کوئی بھی دنیا کے اندر ٹیکنالوجی آتی ہے, اس کی ایک سافٹ لانچنگ ہوتی ہے, اور سافٹ لانچنگ کے اندر اس کے مسائل آتے ہیں. پھر میری بات سن لیں, اگر آپ پتہ نہیں کیوں بتاولے ہوئے ہیں, کچھ خیر ہے یار, آپ ہیں ابھی 1-2 مہینے ہیں, فکر نہ کریں. اچھا, کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دنیا ایک چیز کو اڈاپٹ کر چکی ہوئی ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ آج پاکستان کے اندر آپ کو یاد ہوگا جب پاکستان بن رہا تھا یا اس سے تھوڑا سا پہلے لاؤڈ سپیکر دنیا کے اندر متعارف ہوا, تو مولوی حضرات کہتے تھے کہ جو اس لاؤڈ سپیکر کو یوز کرے گا وہ اس پہ کفر کا فتویٰ لگا دیا انہوں نے. آج سارے کے سارے فتوے اسی لاؤڈ سپیکر کے اوپر دیے جاتے ہیں. ہم فون کر رہے ہیں, اینڈرائڈ یوز کر رہے ہیں, اور دنیا کے اندر 5G ٹیکنالوجی آ گئی ہے, اور ہم کہیں گے نہیں ہم اس کو اس وقت تک استعمال نہیں کریں گے جب 1G پہلے پاکستان میں امپلیمنٹ ہوگا, پھر 2G ہوگا, پھر 3G ہوگا, دنیا 5G کے اوپر چلی گئی ہے. آپ یہ دیکھیں کہ دنیا کے اندر جن ملکوں کے اندر یہ استعمال ہو رہی ہے, آپ ان سے ٹیکنالوجی لے سکتے ہیں. ای وی ایم کے اندر بھی یہ سارا استحقاق الیکشن کمیشن کے پاس تھا. انہوں نے اوپر ورلڈ کے اندر ٹینڈرز دینے تھے, اور جو بیسٹ مشین تھی وہ انہوں نے لے کے آ جانی تھی, اور اس کے اوپر الیکشن ہونے تھے. پر بیکاز ہم بائسڈ ہیں, بیکاز ہم ریگنگ کرتے رہے ہیں, ہمارا ماضی یہ رہا ہے, تو ہم یہی چاہتے ہیں کہ ہم اس طرح کی ٹیکنالوجی پاکستان میں, یہ نہیں صرف پولیٹیکل پارٹیز, اسٹیک ہولڈر بھی نہیں چاہتے تھے. بالکل جینوئن بات ہے, میں صرف نون یا پیپلز پارٹی پہ الزام نہیں لگا رہا, وہ اسٹیک ہولڈرز بھی یہ چاہتے تھے کہ یہ کام نہ ہو سکے. بٹ انشاءاللہ تعالی کرکٹ کے اندر ہمیں نیوٹرل امپائرز لانے میں 20 سال لگ گئے تھے. انشاءاللہ تعالی ہماری یہ اسٹرگل جاری رہے گی اگر پاکستان نے آگے کی طرف جانا ہے. جہاں موہت بھائی آپ کا بڑا سیریس بات ہے کہ دیکھیں میں موسٹلی چیزیں ہو چکی ہوئی ہیں, میں کسی کے اندر سے ڈر نہیں نکال سکتا. موہت بھائی میرے اندر اگر یہ خوف ہے کہ میں اگر اگلے 2-3 مہینے میں الیکشن میں چلا گیا تو میرا وہی حال ہوگا جو 17 جولائی کو ضمنی الیکشن کے اندر ہوا تھا, تو میں کبھی بھی الیکشن کی طرف نہیں جاؤں گا. جو آپ چیخیں پکاریں آہیں سن رہے ہیں وہ کیا ہے کہ آپ ہمیں لے تو آئے ہیں بٹ آپ ہمیں نکالے نا پلیز. ریزائن کریں اور کرائیں الیکشن, دونوں صوبوں سے ریزائن کریں, الیکشن میں جائیں.
پھر وہ آپ کہتے ہیں کہ صوبوں سے ریزائن کرتے ہیں. ہم تو یہ کہہ رہے ہیں آپ پری ریکویزٹ رکھ لیں. چلے پھر آپ مطالبے ہو رہے ہیں, آپ پری ریکویزٹ رکھ لیں. ہم نے پری ریکویزٹ رکھا نا کہ الیکشن کمیشن الیکشن کی ڈیٹ دیں. آپ یہ پری ریکویزٹ رکھ لیں کہ آپ دونوں اسمبلیاں توڑیں گے, ہم کہتے ہیں ہم چاروں توڑیں گے. آپ اس کا پری ریکویزٹ رکھ لیں. ایک طرف ڈیٹ اناؤنس کریں الیکشن کی, ہم چاروں اسمبلیاں توڑ دیتے ہیں, بات دونوں طرف سے ڈن ہو جائے گی. اور دوسرا آپشن یہ ہوگا اسمبلی کے اندر لیجسلیٹ کر لیں گے آگے. مجھے تو سمجھ آئیے رانا صاحب, مظہر صاحب, پر وہ ڈر کہاں سے نکلے گا, وہ خوف کہاں سے نکلے گا, وہ کیونکہ ان کے دماغ کے اندر ہے. سر عباس صاحب, ایک بڑی ہی انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ ہو گئی ہے. وہ ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ چودھری شجاعت صاحب کو اور طارق بشیر چیمہ صاحب کو پی ایم ایل ایل کیو کی ورکنگ کمیٹی نے عہدوں سے ہٹا دیا ہے. اور یوں چودھری شجاعت صاحب جنہوں نے یہ پارٹی فاؤنڈ کی تھی, وہ انہوں نے اپنی پوزیشن اپیرنٹلی بظاہراً انلیس کہ یہ چیلنج ہو اسے ہٹا دیا گیا ہے. تو یوں پاکستان کی سیاسی جماعتوں میں ایک ایسی خطرناک ڈیموکریٹک ٹرینڈ نے ڈیولپ کیا ہے, نہ چاہتے ہوئے بائی ڈیفالٹ, جس کی زد میں نواز شریف صاحب بھی آ سکتے ہیں, آصف علی زرداری صاحب بھی آ سکتے ہیں, اور خود عمران خان بھی آ سکتے ہیں. مظہر عباس صاحب, کیا ہے اس پہ آپ کا تبصرہ, رد عمل؟ اچھا, ویسے ڈاکٹر صاحب چودھری شجاعت حسین کو پی ایم ایل کیو نے تاحیات چیئرمین بنایا تھا, تو آپ پہلے تو یہ بتائیں کہ وہ کس طریقے سے ہٹایا گیا. مجھے نہیں پتا پی ایم ایل کیو کا کیا وہ ہے, لیکن میں صرف یہ بتا رہا ہوں کہ ان کو تاحیات چیئرمین بنایا گیا. مجھے تو صرف ابھی ایک بریکنگ پتہ چلی ہے, 2 گھنٹے پہلے جو ورکنگ کمیٹی کا اجلاس ہو رہا تھا, اس ورکنگ کمیٹی نے فیصلہ کیا ہے, سفارش کی ہے, ریکمینڈ کیا ہے. ہو سکتا ہے یہ چیلنج ہو جائے, لیکن یہ اگر ہو جائے گا تو ٹرینڈ تو بڑا ڈیموکریٹک ہوگا. دیکھیے, ڈیموکریٹک ہوگا نہیں ہوگا یہ تو ایک الگ بحث ہے. پی ایم ایل کیو کتنی ڈیموکریٹک ہے یا ایکس وائی زیڈ کتنے یہ میں بحث میں ہی نہیں, کیونکہ ہمیں اور آپ کو اس فیکٹس کا نہیں پتا کہ ان کا کانسٹیٹیوشن ہے نہیں. تو ورکنگ کمیٹی نے سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کہاں گئی ہے؟ کسی بھی سیاسی جماعت کی سب سے افیکٹو گروپ کیا ہوتا ہے؟ سینٹرل ورکنگ کمیٹی, فیڈرل کونسل. اب میں وہی کہہ رہا ہوں نا کہ کچھ سیاسی جماعتوں کا طریقہ کار مختلف ہے, کچھ کا مختلف ہے. انہوں نے ہٹا دیا, انہوں نے ان کو ہٹا دیا. وہ کیا کرتے ہیں وہ الگ بات ہے. آپ نے اس وقت گفتگو میں, ہم نے 30-40 منٹ گفتگو میں کیا اندازہ کیا کہ پولیٹیکل ایکسٹریمزم ہے, سیاسی ایکسٹریمزم پہ کھڑے ہیں دونوں. وہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ ڈیٹ اناؤنس کر دیں, بات چیت کر لیں. اچھا, انہوں نے ڈیٹ اگر فرض کریں اناؤنس کر دیا اکتوبر 2023, پھر کیا کریں گے آپ؟ تو آپ کسی میٹنگ پوائنٹ پر نہیں آ رہے نا. میٹنگ پوائنٹ کیا ہے کہ آپ اوپن اینڈ آپ بیٹھیں, گفتگو کریں الیکشن کے اوپر. اس میں ڈیٹ بھی آئے گی, شیڈیول بھی آئے گا, اس میں الیکشن ریفارم بھی آئیں گی, الیکشن کمیشن کا معاملہ بھی آئے گا. یہ جو ہے پری کنڈیشن, ڈائلاگ میں پری کنڈیشنز نہیں ہوا کرتی. 77 میں پری کنڈیشنز ڈائلاگ نہیں ہوئے تھے, ڈائلاگ ہوئے تھے نئے الیکشنز کروانے ہیں. یہاں سے بات شروع ہوئی تھی, اور ایک ایکسٹریم پوزیشنز تھیں دونوں کی پارٹیوں کی 77 میں, لیکن ڈائلاگ ہوئے, ایک نتیجے پر پہنچے, آلموسٹ ایگریمنٹ کر لیا تھا, ماشاء اللہ لگ گیا. اور اسٹیک ہولڈر پاکستان میں صرف سیاسی جماعتیں ہیں. پاکستان میں ڈیموکریسی اور پارلیمنٹ کے اسٹیک ہولڈر سیاسی جماعتیں ہیں. علی نواز صاحب, یہ کوئک ریسپانس ٹو دس, وقت میرے پاس صرف 90 سیکنڈ ہے, آپ کا بھی ریسپانس لے لیں, رانا صاحب کا بھی لے لیں, ذرا کوئک اس پہ اپنا کامنٹ کر دیں کہ بھئی ذرا کوئکلی, بہت کوئکلی. نہیں, بات جو مظہر بھائی کر رہے ہیں, ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ. مظہر بھائی ایک بات کر رہے ہیں جب بہت ایک فلرش ڈیموکریسی ہو اور جس کے اندر واقعی اسٹیک ہولڈرز پولیٹیکل پارٹیز ہوں. بالکل سمجھیں, ہماری کیا فلرش قسم کی ڈیموکریسی ہے؟ نہیں ہے. جو کہہ رہے ہیں 77 میں ہوا تھا, کیا وہ فارمولہ کامیاب ہوا؟ نہیں ہوا. فارمولہ جو کامیاب ہوا وہ نواز شریف کا سیکنڈ ٹینیور تھا, میرے خیال میں یہ فرسٹ ٹینیور تھا, جس کے اندر نواز شریف صاحب نے کہا تھا کہ صدر مملکت بھی اگر استعفیٰ دے تو میں استعفیٰ دیتا ہوں, اور وہ کامیاب ماڈل ہے, وہ پری ریکویزٹ سے. ابھی سے جہاں لا کے کھڑا کیا گیا ہے پاکستان کو, وہاں بھی وہی اسی طرح کی سٹیج ہے کہ جو سٹیک ہولڈر ہیں پاکستان کے, جو اپنے آپ کو سٹیک ہولڈر کہتے ہیں, جو اپنے آپ کو ریاست کہتے ہیں, اور ریاست کا کہتے ہیں کہ ریاست کا پاکستان کے اندر سٹیک ہے, اب ان کو آگے آنا پڑے گا. پلیٹ فارم سپریم کورٹ کا ہونا چاہیے تاکہ اس کو لیگل کور مل سکے, اور وہ ختم ہو گیا بالکل پورا کرائے اور فریش الیکشن کی طرف جائے. شکریہ علی نواز ایوان صاحب کا بھی بہت شکریہ, رانا صاحب کا بھی بہت شکریہ, مظہر عباس کا بھی بہت شکریہ. بحث آپ نے دیکھی, فیصلہ آپ کا ہی. آج اتنا ہی, پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے. بہت شکریہ.